نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी. जो आपका मुज़क्करा है, आपके नोट्स हैं, इसका लेक्चर नंबर 17 आप ओपन कर लीजिए अपने पास. बाब मसी अलल खुफ़ैन, मौज़ों पर मसा करने के अहकाम व मसाइल. जी आपने ओपन कर ली है अपने सामने. जी मैम कर ली। अच्छा, ये सुन्नत से साबित है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ों पे या जराबों पे मसा करना. लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो पूरा ही वुजू करते हैं, हमारी तसल्ली ही नहीं होती जब तक कि हम पानी के साथ वुजू ना कर लें. तो इसका क्या जवाब हो सकता है आपके पास? तसल्ली का क्या हल हो? कैसे मैम, आप क्या पूछ रही हैं? दोबारा एक दफा पूछें। बहुत से लोगों को जब ये कहा जाता है कि जराबों पर भी मसा किया जा सकता है, तो वो ये जवाब देते हैं कि हमारी तो तसल्ली नहीं होती जब तक हम पानी के साथ वुजू ना कर लें. तो इस तसल्ली का क्या जवाब है आपके पास? मैम हमारे दीन ने जहाँ पर हमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी है, अगर आप जायज जगह पर हैं तो ले लेनी चाहिए, वो बेहतर है। उसे ना दीन पर अमल करना आसान हो जाता है। हर वक्त टेंस में रहने की बजाय इजी होके दीन पर अमल करें। शाबाश. से इस तरह के हालात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रुखसतों से हमें फायदा उठाना चाहिए. तो पहली हदीस में आपको पहले इसका टेक्स्ट पढ़ के सुनाऊंगी, फिर उसके बाद इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा और आखिर में हम प्रैक्टिस करेंगे इन अहादीस को खोलने की. मकतबा शामिला उर्दू आप सब भी मेरे साथ खोलेंगे ताकि आप सब भी अहादीस को खोल सकें अपने पास. इस कोर्स का एक ये मकसद भी है कि जितनी भी अहादीस हम पढ़ें वो हमें खोलनी भी आनी चाहिए कि वो असल मसादिर में कहाँ पे है. अनिल मुगीरा इब्न शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतवद्दा फअहवैतु लिअनज़िया खुफ़ै फ़क़ाल दाहुमा फ़इन्नी अदख़लतुहा ताहिरतैन फमसह अलैहिमा मुतफ़क्कुन अलैहि. हदीस का मतलब है वो हदीस जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद हो, और ऐसी हदीस बहुत कभी होती है जो इन दोनों किताबों में पाई जाए. सैयदना मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था. आपने वुजू करना शुरू किया तो मैं आपके मोजे उतारने लगा. आपने फरमाया छोड़ दो. मैंने जब ये मोजे पहने थे तो मैं वुजू से था. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर मसा फरमाया. बुखारी और मुस्लिम. यहाँ पे हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु का तारुफ हम देख लेते हैं कि ये कबीला बनु सकीफ से इनका ताल्लुक था और ये बहुत ही ज़हीन और मुदब्बिर सहाबी थे, ताइफ के सहाबी थे. और इनके आगे दो वाक़यात आ रहे हैं जिनसे इनकी जहानत का हमें पता चलेगा. इनकी कुनियत जो है अबू अब्दुल्ला है और इनका पूरा नाम मुगीरा बिन शोबा बिन मसूद सकफी है. और गज़वा खंदक के अय्याम में, जब गज़वा अहज़ाब या गज़वा खंदक के अय्याम में जब खंदक खोदी गई थी 5 हिजरी में ये जंग हुई थी, उनमें भी ये मौजूद थे.
جب مدینے کو احزاب نے آ کر گھیر لیا تھا. احزاب یعنی گروہ، جو مخالفین کا گروہ تھا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہ احزاب جو ہے یہ جمع مکسر ہے. تقریباً 20-25 دن تک یہ محاصرہ رہا. تو ان ایام میں آپ طائف سے مدینہ آئے اور مدینہ ہی میں رہ گئے اور اسلام قبول فرمایا. تو یہ کوفہ کے گورنر رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی. اور کوفے ہی میں ان کی وفات ہوئی 50 ہجری میں. بہت ہی ذہین تھے، سیاسی بصیرت بھی رکھنے والے تھے. تو ان کے بارے میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں قبر میں اترے. پھر جب بنی ہاشم یہ دونوں باہر آ گئے تو مغیرہ بن شعبہ نے اپنی انگوٹھی قبر میں پھینکی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ میری انگوٹھی مجھے واپس پکڑاؤ. تو وہ کہنے لگے کہ خود قبر میں اتر کے انگوٹھی اپنی لے لے واپس. تو آپ نیچے اترے، اپنی انگوٹھی اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور اپنا جسم ان کے ساتھ مس کیا. اور آپ کہا کرتے تھے روئے زمین پر وہ آخری شخص میں ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. تو یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے اور اس سے ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت بھی ظاہر ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ کوفے کے لوگ جب ان کو کوفے کا گورنر بنایا گیا، وہاں کے لوگ بہت شرارتی تھے. جو بھی مدینہ کی طرف سے گورنر بھیجا جاتا تھا اس کی حضرت عمر، عثمان اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے شکایت کرتے تھے. اب لوگوں نے ان کے خلاف بھی منصوبہ بنانا شروع کیا کہ کیا کیا جائے ان کو یہاں سے ہٹانے کے لیے. کچھ لوگوں سے چندہ مانگا انہوں نے اور وہ رقم لے کر مدینہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ کے گورنر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے 1 لاکھ درہم کی بیت المال میں خیانت کی ہے اور یہ رقم ہمارے پاس رکھوا دی تو ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے سوچ کر کہا، اب یہ جو نقطہ ہے نا یہ بھی ان کی ذہانت کو ظاہر کر رہا ہے کہ عام طور پہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو بندہ بہت پریشان. کہنے لگے کہ میں نے تو 2 لاکھ رکھوائے تھے، یہ تو 1 لاکھ ہے. تو اس کے بعد جو ہے معاملہ انہی لوگوں پہ پلٹ گیا کہ وہ آپس میں سوچنے لگے کہ پھر وہ اس طرح ان کی وہ سازش جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے 2 لاکھ کا حربہ کیوں بنایا. تو انہوں نے فرمایا ورنہ میں پھنس جاتا اور وہ تو اپنے ساتھ گواہ بھی لائے تھے، میرے پاس کوئی گواہ بھی نہیں تھا. یہ جو اوپر حدیث بیان ہوئی ہے یہ حدیث کس واقعے کی ہے؟ 9 ہجری واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پہ یہ اوپر ہے. یہ بہت سردیوں کا موسم تھا اور فجر کی نماز کا وقت تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موضوع پہ الفاظ آئی ہے اور اس میں الفاظ کیا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میم آ رہی ہے آپ کے پاس. لاسٹ بات کہاں تک کمپلیٹ ہوئی تھی کیونکہ میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے لیپ ٹاپ سے. حضرت مغیرہ کا وہ واقعہ آپ نے بیان کیا تھا، کمپلیٹ کیا تھا 2 لاکھ اس کے والا. بعد اچھا نہیں، اس کے بعد جو ہے یہ مسائل میں یہ جو حدیث ہم پڑھے ہیں متفقن علیہ، اگر ہم اس کا شان نزول دیکھیں کہ یہ کس موقع پہ نازل ہوئی ہے
تو 9 ہجری کا جو غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، اس موقع پہ یہ نازل ہوئی، جو سردیوں کا موسم تھا اور فجر کی نماز کا وقت تھا۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پہ مسح کیا تھا۔ اور ابو داؤد میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ اس میں کیا الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پاؤں اس وقت داخل کیے تھے جب وہ پاک ہے یا وضو کی حالت میں داخل کیے تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ موزوں پر مسح کرنا سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سہولت ہے، رخصت ہے امت مسلمہ کے لیے، اور سہولت اور رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی حدیث جو ابو داؤد کی ہے، یہ موطا امام مالک میں بھی آئی ہے۔ تو ایک ہی حدیث کا ٹیکسٹ مختلف مصادر میں، مختلف کتابوں میں آ سکتا ہے، لیکن پھر اس کے ابواب مختلف ہوں گے اور حدیث نمبر مختلف ہوگا۔ لیکن دیکھیں کہ جب ہم ایک ہی حدیث کو مختلف مصادر میں یا کتب ستہ میں جا کے کھولتے ہیں تو ہمیں ایک شرح صدر نصیب ہوتا ہے کہ اچھا، یہ حدیث اتنی ساری روایات سے، اتنے سارے طرق سے ہمیں مل رہی ہے۔ طرق کہتے ہیں جو سندیں ہوتی ہیں، بہت ساری سندیں، بہت سارے جو چین آف نریشنز ہیں، اس کو طرق کہا جاتا ہے۔ تو موضوع پر مسح کرنا ایک سنت ہے اور رخصت ہے۔ یہاں پہ اب آپ کی اس مذکرے میں 5 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کہ احادیث سے ہمیں ملتے ہیں، جو موزوں کے لیے یا جرابوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا آپ دیکھیں، اور آپ اس پہ اعراب بھی لگا لیں تاکہ آپ اس کو اسی طرح سے پروناؤنس کریں۔ پہلا ہے خفین، یہ باریک چمڑے سے بنائی جانے والی جلد نما جرابوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اور یہ جو روایت ہے یہ ترمذی کی ہے، نمبر آگے لکھا ہوا ہے 99۔ اور پھر نالین، جوتے، ان پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کون سے جوتے ہیں جو اوپر سے کور نہ ہوں۔ تو اگر کسی انسان نے وہ جوتے وضو کی حالت میں پہنے ہیں تو ان پر بھی اگر اس کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ ان جوتوں کے ساتھ ہی اس نے نماز پڑھنی ہے تو وہ اس پہ بھی مسح کر سکتا ہے، ان جوتوں پر بھی۔ اور پھر تیسرا ہے جوربین، یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ جرابوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یہاں پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پہ مسح کیا ہے، جرابوں پہ نہیں کیا، یعنی وہ موزے جو چمڑے سے بنے ہوئے تھے۔ تو یہ دیکھیں ہمیں جوربین کا لفظ بھی مل گیا ہے حدیث سے۔ جو جرابیں ہمارے ہاں پہنی جاتی ہیں وہ ان پہ بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ پھر چوتھا لفظ ہے موقعین، یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 153 میں آپ کو ملے گا۔ پھر تساخین کا لفظ، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 146 حدیث سے ملے گا۔ لیکن وہ ساکس جو سی تھرو ہوتی ہیں، عام طور پہ جو خواتین پہنتی ہیں، بہت ہی باریک جو نیٹ وغیرہ کی ہوتی ہیں، جالی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، ایسی جرابوں پہ مسح نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ جی میم، الحمدللہ۔ مجھے آپ کچھ سیکنڈز دیجئے تاکہ میں لیپ ٹاپ سے دوبارہ سے جوائن کر لوں تاکہ آپ سکرین بھی دیکھ سکیں۔ لیکن آپ سب اپنا جو مذکرہ ہے نا وہ اپنے سامنے ضرور کھول کے رکھیں۔ جی میم، کھولا ہوا۔ الحمدللہ۔ اب آگے شرط، Recording in progress. یہ شرائط دیکھ لیں، شرائط میں کیا ہے، کون سی شرائط ہیں جس کے بعد موزوں پہ یا جرابوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وضو کے بعد طہارت کی حالت میں موزے پہنے ہوں، وضو کے بعد جرابیں پہنی ہوں تو پھر ان پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب انسان وضو کر کے ساکس پہنے تو اس نے یہ نیت بھی کی ہو کہ اب اس نے انہی پر مسح کرنا ہے ابھی نمازوں میں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہونا ضروری ہے، اگر ساکس اس طرح کی ہیں تو ٹخنوں سے نیچے ہیں تو پھر اس میں مسح نہیں ہو سکے گا۔ یہاں پہ ایک ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ملتی ہے
عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولي بالمسح من أعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر دین کا دار و مدار رائے اور عقل پر ہوتا تو موزوں کی جو نچلی سطح ہے اس پر مسا اوپر کی بنسبت زیادہ کرینے قیاس تھا، یعنی زیادہ درست تھا نیچے مسا کرنا اوپر کی نسبت۔ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے بالائی حصے پر مسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابو داؤد نے اس کو حسن سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ مراد یہ ہے اس سے کہ اگر مسا کرنے کے معاملے میں ہم اپنی عقل کو دخل دیں، جیسے شروع میں بھی میں نے بات کی، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو دل ہی مطمئن نہیں ہوتا جب تک ہم پورا وضو نہ کر لیں پانی کے ساتھ۔ یہ اسی کا جواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دین کا دار و مدار رائے یا عقل پر ہوتا، عقل کی تسلی ضروری ہوتی، تو پھر تو موضوع کی جو نچلی سطح ہے وہ زیادہ اس کی ضرورت تھی کہ وہاں پہ مسا کیا جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کے اوپر مسا کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں دین کو اپنی عقل کی بنیاد پہ نہیں پرکھنا چاہیے۔ ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو قرآن ہمیں بتاتا ہے یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے۔ جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو جتنا بھی ذہین ہو، جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہمارا طرز عمل وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا۔ ان کا کیا طرز عمل تھا؟ سمیعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہمارا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے۔ اب دو چیزیں اور ہیں، ان کو بھی آپ مزید سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے حدث اصغر اور ایک ہوتا ہے حدث اکبر۔ ان دونوں سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ ایک سے وضو ٹوٹتا ہے اور ایک سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حدث اصغر میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں نوٹ کر لیں آپ۔ نیند ہے، پیشاب، پخانہ، ریح، ہوا کا خارج ہونا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ مسا ہی کیا جائے گا۔ اگر کسی نے ساکس اپنی وضو کر کے پہنی تھی تو حدث اصغر کی صورت میں وہ اس میں مسا ہی کرے گا، لیکن حدث اکبر کی صورت میں، حدث اکبر کس کو کہتے ہیں؟ احتلام کا ہو جانا، خواتین کو حیض یا نفاس اور تعلق زوج، اس کے بعد غسل کرنا ہوگا۔ ایسی صورت میں حدث اکبر کی صورت میں مسا جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا، پہلے غسل کرنا ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ سے اگر کوئی اسی حالت پہ آنا چاہے، یعنی جرابوں پہ مسا کرنا چاہے، تو وہ ساکس پہن کے دوبارہ پہلے والی صورتحال میں آ سکتا ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ موزے پہننے کی مدت کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کے علم میں ہے تو بتائیں، موزے پہننے کی مدت کیا ہے؟ میم پہلا وضو جب ٹوٹے گا نا، یعنی کہ آپ نے نیت کر کے پہن لیا، مسا کی مدت ہی پوچھ رہی ہیں نا آپ؟ ہاں جی۔ جی جی، آپ نے وضو کر کے موزے پہن لیا، اب جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تب سے لے کر اگلے دن کی مطلب 24 گھنٹوں کا ٹائم ہوتا ہے۔ جس نماز کے لیے آپ نے وضو کر کے پہنے ہیں نا موزے، اس کے بعد اگلے دن اسی نماز کے وضو سے پہلے تک، مطلب اسی نماز کے ٹائم سے پہلے تک ہوتا ہے ٹائم۔ مقیم کے لیے 1 دن اور رات، اور مسافر کے لیے؟ تین دن۔ مسافر کے لیے 3 دن اور رات۔ اس کے لیے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، سنن ترمذی میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو آخر میں کھولیں گے۔ حدیث ہے ان صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولا یالیہن الا من جنابہ ولكن من غائط وبول ونوم اخرجہ النسائی والترمذی واللفظ له وابن خزیمہ والصحاحہ۔ سیدنا صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب ہم مسافر ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں ہم 3 دن اور 3 راتیں موزے نہ اتاریں، اللہ یہ کہ حالت جنابت لاحق ہو جائے۔ البتہ بیت الخلاء جانے کی صورت میں، یعنی پیشاب اور نیند وغیرہ کی وجہ سے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ الفاظ ترمذی میں منقول روایت کے ہیں، اور ترمذی اور ابن خزیمہ دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ صفوان بن عسال
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوفہ میں انہوں نے سکونت اختیار کی، یعنی رہائش اختیار کی، اور یہیں غالباً ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت صفوان بن اسال سے روایت کی ہے۔ پھر یہاں پہ ہمیں صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ملتی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے موزوں پر مسح کرنے کے لیے 3 شب و روز اور مقیم کے لیے 1 دن رات مدت مقرر فرمائی ہے۔ پھر اگلی حدیث دیکھیے، وَأَنْ عمر رضی اللہ عنہ موقوفہ وَعن انس رضی اللہ عنہ مرفوعہ اذا تودع احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابه، اخرجه الدارقطنی والحاکم وصححہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے موقوف اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی موزے پہن کر وضو کرے تو ان پر مسح کر لینا چاہیے اور ان کو پہنے ہوئے نماز پڑھ لے، اگر چاہے تو ان کو نہ اتارے الا یہ کہ غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ اب یہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے، ایک دلیل ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ جرابوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے، تو یہ ہمارے پاس اب دلائل آ گئے ہیں، ہم ان کو بتا سکتے ہیں۔ یا مزید ہماری یہ پریکٹس ہے کہ ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے تو ہم انہیں کھول کے بھی دکھا سکتے ہیں۔ اپلیکیشن ہر وقت ہمارے موبائل میں موجود ہوتی ہے، تو ہم بآسانی ان کو کھول کے بھی دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہے دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی۔ پھر جو اگلی حدیث ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن اور 3 راتوں کی رخصت فرمائی اور مقیم کے لیے 1 دن اور رات، اس حالت میں کہ اس نے باوضو ہو کر موزے پہنے ہوں تو ان پر مسح کر لینا چاہیے۔ یہ ساری اب روایات تھیں، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقیم 1 دن رات جرابوں پہ مسح کر سکتا ہے، مسافر 3 دن اور 3 راتیں۔ تو اگر یہاں پہ یہ سوال پوچھا جائے کہ مسح کرنا افضل ہے یا وضو کرنا، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ امام شافعی کے ماننے والے ان کے نزدیک پیر دھونا زیادہ افضل ہے۔ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ جی سسٹر کلثوم۔ جی میم، یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رخصت دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم موسم بھی سوٹیبل ہے تو ہم دھو لیں تو دھو لیں اتار کے، تو نہیں تو ہم مسا ہی کر لیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر سچویشن ایسی ہے کہ ہم اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے فی الوقت جرابوں پہ مسح کرنا زیادہ بہتر ہے، تو پھر ہمیں مسح ہی کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسا ہی کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس اس کا جواب ہمیں میں آگے مل رہا ہے۔ ہاں، سنت کو فالو کرتے ہوئے، یہی نیت کرتے ہوئے پھر ہم کریں گے انشاءاللہ۔ کا جواب آگے آ رہا ہے، رخصت کی اہمیت کیا ہے، کس وجہ سے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہاں پہ ایک قول بھی ہے کہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار جو ہیں جن کو حنابلہ کہا جاتا ہے، وہ مسح کرنے کو افضل قرار دیتے ہیں دھونے سے۔ اور کیوں؟ کیونکہ 80 صحابہ سے یہ جرابوں پہ مسح کرنے والی روایت ملتی ہیں، یعنی صحابہ کرام جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے جب ان کو ضرورت ہوتی تھی۔ ان میں اشرا مبشرہ بھی ہیں، اور یہ ایک غیر اختلافی مسئلہ ہے، اسی لیے کہ 80 سے زائد صحابہ نے روایات نقل کی ہیں اس بارے میں کہ وہ جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے۔ کس وجہ سے کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں۔ اور یہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ تواتر کو پہنچتی ہیں۔ حدیث تواتر کون سی ہوتی ہے؟ بتائیں، حدیث تواتر کی کیا شرائط ہے؟ آپ لوگ میم ہر پچھلے جنریشن میں چلتی آ رہی ہو۔ اس میں تعداد میٹر کرتی ہے۔ 10 وہی سے حدیث زیادہ راوی جو ہے وہ ہونا۔ 10 سے زیادہ راوی، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، 80 بھی ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی جرابوں والی روایات ہیں یہ تواتر کو پہنچتی ہیں۔ اور
اللہ کی طرف سے یہ جو رخصت ہے اس کو شرح صدر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کان اللہ تعالی یحب ان توتا رخصہ کما یحب ان توتا عزائم. یقیناً اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسے اپنے فرائض پر عمل کرنا پسند کرتا ہے. اور دوسری روایت میں بھی یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یحب ان تؤتا رخصہ کما یکرہ ان تؤتا معصیتہ. کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسے اپنی نافرمانی کو ناپسند فرماتا ہے. تو یہ اس بات کا جواب ہے کہ ضرورت پڑنے پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. وضو کرنا افضل ہے یا جرابوں کو مسح کرنا. اور اسی طرح کی اور رخصت ہے نماز قصر کرنے کی. مسافر کو اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے. وہ ظہر میں عصر مغرب اور عشاء میں نماز قصر کر کے پڑھ سکتا ہے. قصر میں یہ ہے کہ ظہر میں 2 فرض ہی پڑھے جائیں گے, عصر میں بھی 2 فرض پڑھے جائیں گے, مغرب میں 3 فرض اور عشاء میں 2 فرض اور وتر پڑھے جائیں گے. یہ ایک اور رخصت. اور اس پہ بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جب تک پوری نماز نہ پڑھ لیں ہماری تو تسلی نہیں ہوتی, ایسا لگتا ہے کہ نماز ہی مکمل نہیں ہوئی. تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو جو رخصت یا سہولت ملی ہے, جب بندے اس پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے بندوں پہ پیار آتا ہے. اور بار بار جرابیں اتارنا ایک تکلیف دہ کام ہے. پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے کئی بار, یا سردی, بہت سردی کا موسم ہو سکتا ہے, تو اس میں یہ ایک آسانی کا پہلو ہے. لیکن حدث اکبر کے لیے یہ سہولت نہیں ہے, حدث اصغر کے لیے ہے. حدث اکبر میں کب ہوگی؟ غسل جنابت کے بعد. پھر یہ بتائیں کہ جو پھٹی ہوئی جرابیں ہوتی ہیں یا موزے ہوتے ہیں, کیا ان پہ مسح ہو جاتا ہے؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کو؟ اگر جراب کہیں سے پھٹی ہوئی ہو تھوڑی سی, کیا اس پہ ہو جائے گا مسح؟ نہیں میم, جیسے سوراخوں والی سے نہیں ہو سکتا ایسی پھٹی ہوئی سے بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں سوراخوں والی جو ہے نا وہ تو ہم خود پہنتے ہیں, بطور کئی بار فیشن پہن رہے ہوتے ہیں. لیکن جو پھٹی ہوئی جراب ہے وہ کسی کا عذر بھی ہو سکتا ہے. صحابہ کرام کی اگر ہم حالات زندگی دیکھیں تو ان کے پاس اتنی جرابیں نہیں ہوتی تھیں جتنی آج ہمارے پاس اویلیبل ہیں. بسا اوقات ان کی جرابیں کچھ پھٹی ہوئی ہوتی تھیں, وہ سیدھا ہو جانے کی وجہ سے, پرانی ہو جانے کی وجہ سے, تو وہ انہی پر مسح کر لیا کرتے تھے. میم اس میں یہ ہے کہ جو باریک ہوتی ہیں اس سے تو پورا ہی پاؤں وہ ہو رہا ہوتا ہے نا, جالی والی ہوں جس طرح, تو پھٹی ہوئی تو ایک دو نہیں تو جگہ سے ہاں جی, پھٹی ہوئی سے مراد یہ ہے کہ جو چھوٹے موٹے سوراخ اندر ہو جاتے ہیں ظاہر استعمال کرنے کی وجہ سے یا اسٹریچ ہونے کی وجہ سے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہو کہ ہمارے پاس اور بھی کافی ساری ہوں, لیکن کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہو جس کے پاس وہ یہی کی جوڑا ہو نماز کا, وہ بہت پابند ہو, تو اللہ نے اپنی جو دین ہے اس کی آسانی سب کے لیے رکھی ہے کہ سارے دین میں جو سہولت ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اگر کسی کی جرابیں کچھ تھوڑی بہت پھٹی ہوئی ہیں ان پہ بھی مسح ہو سکتا ہے. امام نووی نے کا ایک قول ملتا ہے کہ باریک جرابوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے, لیکن یہ قول جو ہے وہ درست نہیں ہے, یہ مرجو ہے. قول 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک راجح ہوتا ہے اور ایک مرجو ہوتا ہے. راجح وہ ہوتا ہے جو درست ہو, اور اگر کہیں مرجو لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے جو درست نہیں ہے, جو ریجیکٹڈ ہے. پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی موقف ہے جو ہمارے ہاں بھی بڑا مشہور ہے کہ صرف چمڑے کے موزوں پر ہی مسح ہو سکتا ہے, کاٹن کی جرابوں پر نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی درست نہیں ہے. جوربین جو جرابیں ہم بھی پہنتے ہیں, اس پر 9 صحابہ کا اتفاق ہے اور یہ موقف بالکل ثابت ہے. اور یہ کون کون سے صحابہ ہیں؟ حضرت عمار بن یاسر, حضرت علی, حضرت امام بن یوسف, عبداللہ بن مسعود, حضرت انس, عبداللہ بن عمر, حضرت بلال, حضرت عبداللہ بن ابی او, حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ. ان سب کا اجماع ہے اس پہ جرابوں پر مسح کرنے سے متعلق. یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ جی میم, میرا ایک سوال ہے ہاں یہاں پر جی. کہ نماز قصر کے متعلق یہ بھی بہت سارا جو ہے نا اختلاف ہے, ڈفرینس ہے کہ فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. تو میم اگر ایک دن کے لیے کہیں سفر کر رہے ہیں تو کتنی لمٹ ہونی چاہیے, کتنے کلومیٹر کے بعد جو ہے نا قصر کریں گے؟ جب ہم اپنی آبادی سے نکل جائیں گے, جو ہماری شہر کی باؤنڈری ہے, پھر اس کے بعد تقریباً 25 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے اس پہ جا کے قصر نماز ہم کر سکتے ہیں. جی یہ میم سب سے ٹھیک ہے.
سے راجی، جزاک لیکن اپنی آبادی سے نکلنے کے بعد، جیسے اگر ہم رحیم یار خان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کسی سفر پہ جا رہے ہیں، تو جب ہم رحیم یار خان سے نکل جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارا اگلا جو سفر ہے وہ اگر 25 کلومیٹر کا بنتا ہے، تو وہاں پہ پہنچنے کے بعد ہم اپنی نماز قصر کر سکتے ہیں۔ آبادی میم ایریا جس میں ہم رہتے ہیں وہ، اب جس طرح رحیم یارہ تو اس کی تو پورا ضلع ہے، تو جب ہم تو جو جس آبادی میں جب ہم رحیم یار خان کی باؤنڈری سے نکل جائیں گے، ہم نے جس طرح بھی رخ کرنا ہے، تو شہر کی آبادی ہوتی ہے نا ایک، اس سے نکلنے کے بعد وہاں سے ہم جی میم شروع کریں ویٹ کرنا، جہاں پہ 25 کلومیٹر بنیں گے اس کے بعد ہم نماز قصر کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے اگر نماز کا وقت آ جائے گا تو پھر ہم کیا ہے کہ پوری نماز ہی پڑھیں گے۔ جی میم جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص ہے، اس نے ارادہ کیا کہ اس نے سفر کرنا ہے، اور ابھی وہ گھر سے نکلا ہی تھا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو وہ پوری نماز پڑھ کے ہی اپنے گھر سے نکلے گا۔ اگر کوئی ظہر کے وقت اپنے گھر سے نکلا ہے تو وہ کیا ہے، ظہر کی نماز پوری پڑھ کے پھر وہاں سے نکلے گا۔ اللہ یہ کہ ویسے تو نماز کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایمرجنسی میں نکلا ہے اپنے گھر سے، تو اس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ کے قصر نماز پڑھ سکتا ہے، کہ اگر اس کا جہاں اس نے پہنچنا ہے اتنا ڈسٹینس ہے کہ ظہر کی نماز کے اندر اندر وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا، تو وہاں پہ جا کے قصر نماز پڑھیے۔ اور جو بہت طویل سفر ہے اس میں اللہ کے نبی نے نمازوں کو جمع کرنے کی بھی رخصت دی ہے۔ ظہر اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے، مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن جمع کی بھی دو صورتیں ہیں یہاں پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک جمع تقدیم ہے اور ایک جمع تاخیر ہے۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ نماز عصر کو پہلے ادا کر لیا جائے ظہر کے ساتھ، یعنی ابھی عصر کی اذان نہیں ہوئی لیکن ظہر کی اذان ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے طویل سفر کرنا ہے، تو ہم ظہر کے ساتھ ہی عصر کی بھی نماز پڑھ لیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ طرز عمل تھا وہ جمع تاخیر کا تھا۔ جمع تاخیر سے مراد یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو عصر تک ڈیلے کر لیا جائے، کہ عصر کی جو اذان کا اول وقت ہے اس وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز دونوں ادا کر لی جائیں۔ تو آپ کا زیادہ یہ طرز عمل بنتا ہے کہ آپ نے اس پیٹرن پہ نمازوں کو جمع کیا، جو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اوقات کے اندر ہی بنتی ہیں، کہ ایک نماز کو، نماز عصر کو اس کے اول وقت میں، اور نماز ظہر کو تاخیر کر کے اس کے آخری وقت میں لے جانا۔ آپ سب اس ایپ کو اپنے پاس اوپن کر لیں اپنے موبائلز پہ، مکتبہ شاملہ کو۔ ہم سب سے پہلے جو آپ کی پہلی حدیث تھی اس کو کھولیں گے، جو متفقن علیہ روایت تھی۔ میں آپ کو اس کا نمبر بتاتی ہوں، وہ بخاری کی حدیث نمبر 206 ہے۔ آپ یہاں اوپر سرچ پہ جا کے 206 لکھیں گے اور یہ کھل جائے گی۔ یہ کس کی روایت ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر عن عروة بن مغیرہ عن ابیہ۔ جی آپ میں سے جو کھولتے جائیں تو وہ بتاتے جائیں۔ صحیح بخاری میں آپ نے جا کے 206 نمبر ڈالنا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ حدیث کھل جائے گی، یہاں پہ اس کا باب بتایا گیا ہے، عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔ باب اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان، وضو کر کے موزے پہننا، یہ اس باب کا نام ہے۔ اور ایک ہی باب کے اندر جو احادیث ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہیں، یعنی اس باب میں زیادہ جو احادیث ہیں وہ وضو سے متعلق ہوں گی۔ تو جتنے بھی محدثین ہیں کتب ستہ کے، انہوں نے اپنی کتابوں میں ابواب قائم کیے ہیں، اور ابواب کے اندر احادیث کو لکھا ہے تاکہ ہم آسانی سے تلاش کر سکیں۔ جی کھول لی ہے آپ سب نے؟ ہاں جی، آپ کی ایپ کہیں بہت دور تو نہیں چلی گئی موبائل تک؟ اس کو وقتاً فوقتاً آپ کھولتے رہا کریں، جی جب بھی کوئی کھول لی ہے، کھول لی ہے؟ کھول لی سسٹر سمیرا نے کھول لی ہے، اور جی
जी मैम, मैंने भी खोल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हो गई है, मैंने भी खोली मैम। और सिस्टर यास्मीन आपने? जी सिस्टर यास्मीन आपने खोली? जी, खुशी हो रही है असल मस्तर में जाके हदीस को देखने की? एक तो आप अपनी जी किताब में देख वो फीलिंग्स, और एक ये कि आपको पूरी इसकी सनद भी नजर आ रही है, अरबी टेक्स्ट उसका बिल्कुल वाज़े नजर आ रहा है, और आपको ये भी शरह सदर है कि इसमें आपकी गलती नहीं है। हो सकता है आपकी किताब में हो सकता है आपकी किताब में तर्जमे की थोड़ी सी गलती हो, लेकिन जब हम उसको असल मस्तर में जाके खोलते हैं तो एक शरह सदर नसीब होता है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं, आपका जो टेक्स्ट है उसको मैं देख रही हूँ। तो अब अगली आप खोलें, ये आपके मुज़क्करे में पेज नंबर 50 के ऊपर जो सबसे ऊपर हदीस है ना, सफवान बिन असाल रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस, ये सुनन तिरमिज़ी में 96 नंबर पे है हदीस। तो आप इसी तरह से खोलें, जामिया तिरमिज़ी 96, ये देखिए आपको सामने नजर भी आ रही होगी। बाबुल मसही अलल खुफ़ैनी लिल मुसाफिरी वल मुकीम, मुसाफिर और मुकीम के मसा की मुद्दत का बयान। ये हजरत सफवान बिन असाल रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम मुसाफिर होते, हमें हुक्म देते कि हम अपने मोजे 3 दिन और 3 रात तक ना उतारें, इल्ला ये कि किसी को हद से असगर लाहक हो जाए। ये जो जो खोलते जाएं तो वो इन्फॉर्म करते। खोलिए मैम। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी भी जो अहदीस हैं वो आप ज़रूर खोलने की कोशिश करें। उसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हदीस का नंबर आपके पास नहीं है, जैसे यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि ये हदीस नंबर है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ अरबी टेक्स्ट है किताब में जो लिखा है, फिर आप उसको गूगल पे लिख लें। अरबी टेक्स्ट को गूगल पे लिखें, आगे स्लैश डालें और हदीस लिख दें। गूगल आपको उसका नंबर बता देगा, नंबर भी बता देगा और रेफरेंस भी कि ये किस किताब की हदीस है। तो फिर आप अपनी ऐप पे जाएं, वो नंबर डालें और उसको आसानी से आप खोल लें। इस तरह आप किसी भी हदीस को, अगर उर्दू में लिखी हुई है, अरबी आपके पास नहीं है, तो आप उसकी उर्दू लिख के आगे हदीस लिख दें, तो गूगल उसको भी सर्च कर देगा। और गूगल की जो सबसे बेहतरीन सर्च है वो islamic-urdu-books.com की है। ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। तो हमें बहुत सी हदीस में देखना है कि अगर इस वेबसाइट की है तो हम इसको खोल लें, islamic-urdu-books.com, इस पर क्लिक कर लें, और इस पर बहुत अच्छे तरीके से उस हदीस की वजाहत की होती है। कुछ ना कुछ शरह भी दी गई होती है, हदीस नंबर, किताब नंबर, ये उस पर मौजूद होता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? आप सबने खोल लिया? हाँ जी बताएं। सुनन तिरमिजी की हदीस नंबर 96 आपने खोल के चेक कर ली है आप सबने? जी मैम मैंने खोली है, लेकिन और किसी का आंसर नहीं आ रहा। चलिए वो भी खोल रही होंगी इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। और जी आप मैम सब खोल ली है। पीछे से भी सारा एक दफा रिवाइज कर लें, अगर कोई सवाल हो आप मुझसे पर्सनल में भी पूछ सकती हैं। हमारे कुल जो है वो 19 वीक्स होंगे। 19 वीक्स के बाद 20th वीक में आपका पेपर होगा। जी मैम पेपर जो खोल है ली है। आपको उसका तरीकाकार पता ही है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पेपर्स हुए थे, तो इसलिए अगर कुछ भी आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम अब 19th वीक है, अब वाला 19th वीक है या अगला 19th है? नहीं, अभी हमारे मेरा ख्याल है 12 12 या अच्छा 13 12। वीक। अच्छा अच्छा। जी, कंफर्म मैं आपको भी बता देती हूँ चेक करके कि ये हमारा कौन सा वीक जा रहा है। 19th वीक हो सकता है हम तैयारी का वीक रख लें, तो उसमें हम पिछला सारा रिवाइज कर लेंगे। मैं आपको बताऊं कि पेपर पैटर्न किस तरह का होगा, आपके पेपर में क्या कुछ आ सकता है, आपने किस तरह से तैयारी करनी है इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहुल अमाल। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।